Assalamu alaikum students, welcome to Introduction to Cultural Anthropology. Today is the 22nd lecture. Today we will begin talking about a very interesting idea, a very important idea, that of cultural change. Now before I begin talking about cultural change, I will just tell you that this topic is, since it's such an important and such a vast topic, we will be talking about it, given the time constraint, talking about it in 3 lectures. So I'm going to today begin talking about cultural change to first set a conceptual stage for us to begin to meaningfully look at the idea of cultural change, to see what change is, how cultures change, and what cultural anthropologists look for in various types of cultural changes, what is important about cultural change, what are the processes that determine cultural change, how do cultures change basically. So we will begin today by looking at these ideas. I will give you a particular term and explain that particular term. That term is diffusion. We will talk about diffusion in much greater detail, and then leave off today and go and catch up with this idea of change again in the next lecture and the lecture after that, just because this is a very important and a very interesting topic. The reason why I say this is very important and very interesting is that all cultures around the world change. Change is something that is, agar aap usko insani fitrat ko agar aap dekhein, uske upar soch کریں, سمجھنے کی کوشش کریں اور حالات کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ لارجر جو ہماری ریالٹی ہے تو اس میں چینج جو ہے وہ کتنا اہم حصہ ہے. کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو, حالانکہ ہماری ایج اتنی کوئی وسیع ایج نہیں ہوتی, بٹ کوئی انسان نہیں ہے جو چینج ایکسپیرئنس نہ کرے. ایک تو ہمارا بائی ورچو آف ایج ہماری فزیکل چینجز ہوتے ہیں, وی مینٹلی چینج, ہمارے ایٹیٹیوڈز جو ہیں, رویے جو ہیں وہ چینج ہوتے ہیں. کانسٹنٹلی انسان جو ہے گریپل کر رہا ہے وتھ چینج. اسی طرح ہمارے جو سسٹمز ہیں, یعنی کہ ہماری جو سوسائٹیز ہیں, ہمارے جو کلچرز ہیں, وہ بھی کانسٹنٹلی ایک فلکس آف چینج میں ہیں. اینڈ اٹ از سیڈ دیٹ چینج کو جو لوگ سمجھیں, اکنالج کریں اور اس کا اعتراف کریں اور چینج کے ساتھ محنت کرنے کی کوشش کریں, وہ لوگ زیادہ سکسیزفل ہوتے ہیں. اب انفارچونیٹلی ہمارے برے صغیر کی اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں تو اٹ از اے کامنلی اسٹیٹڈ فیکٹ دیٹ دا ڈکلائن آف دا مغل ایمپائر, one of the major reasons for the decline of the Mughal Empire was the inability of the later rulers to be able to successfully adapt to change, to be able to adapt to the changing requirements and the changing circumstances. And the Europeans were more apt at adapting to warfare techniques, to naval changes, which led to them having a more superior advantage over the Mughals when they came to the Indian subcontinent. And this was one of the contributing factors. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید اکبر اعظم کے دربار میں کوئی پورچوگیز آئے تھے تو انہوں نے آ کر کانسیپٹ آف رائٹنگ جو ہے, پرنٹنگ پریس کا آئیڈیا, وہ انہوں نے متعارف کروایا تھا. یا شاید وہ کسی اور ملک سے آیا تھا, مگر رائٹنگ کا کانسیپٹ جو ہے جب وہ مغل دربار میں آیا تو ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز ناٹ اڈاپٹیڈ, کہ یہ ایک چینج آیا ہوا تھا اور اس چینج کو اڈاپٹ نہ کرنے کی وجہ سے جو پھر نالج کی شیئرنگ تھی وہ آبویسلی سٹنٹیڈ رہ گئی.
نالج کی گروتھ جو تھی وہ سٹنٹڈ رہ گئی. اینڈ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ پھر جو ڈکلائن آنا شروع ہو گیا ان دا مغل امپائر واز ڈیو ٹو دس لیک آف this lacking ability to be able to harness the forces of change. So essentially now for a cultural anthropologist also, میں نے آپ کو ایک انڈیویجول کی مثال بھی دے دی ہے, ایک لارجر پولیٹیکل سسٹم جو کہ ایک مغل امپائر تھا ان دس ویسینٹی ان دا انڈین سب کانٹیننٹ. میں نے آپ کو یہ دو مثالیں دے دی ہیں, ایک ذاتی سطح پر, ایک لارجر پولیٹیکل سسٹم کی سطح پر. And I've tried to identify for you and highlight the idea of change. کہ چینج جو ہے وہ انسان بھی جو ہے اگر وہ بھی اپنے حالات اور سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے چینج نہ کرے تو وہ پیچھے رہ جاتا ہے. اسی طرح کلچرز بھی جو ہیں وہ بھی پیچھے رہ جاتے ہیں, کیونکہ کلچر ان آئسولیشن تو ہوتا نہیں ہے. دنیا میں مختلف کلچرز جو ہیں وہ آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں, اینڈ انفارچونیٹلی جو کلچر چینج نہیں کر سکتا ان اکارڈنس ود دا ریکوائرمنٹس, وہ پھر چانسز ہو جاتے ہیں کہ وہ ڈومیننٹ کلچر جو ہے, جو اس کو ڈومیننٹ کلچر کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہوگا, وہ اپنے آپ کو اس کے اوپر انفلکٹ کر دے گا. سو یہ بھی چانسز ہیں unfortunately given the way that the world functions. So it is very necessary to be able to look at change. اب تو یہ ایک سیاسی قسم کی مثال ہو گئی ہے. اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو like I said earlier also کہ جی biologically بھی تو ہم چینج کر رہے ہیں. I mean ٹائم جو ہے, ٹائم کے گزرنے سے چینج تو آتا ہی آتا ہے. سائیکولوجیکل تھنکنگ پروسیسز, ویلیوز, کلچرز, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اوور ٹائم ہیو چینجڈ. اس کی آپ سیدھی سی مثال ہے کہ اگر آپ کوئی رسالہ لے لیں, کوئی کتاب لے لیں, کوئی تصویروں والی کوئی چیز لے لیں جس میں تصویریں ہوں, میگزین میں اگر آپ 70s کی کوئی ہیرلڈ میگزین یا اس کی ملتی جلتی کوئی اگر میگزین تھی جو کہ یہاں کے کلچر کو ڈپکٹ کر رہی تھی, آپ اس کا 20 سال پرانا ایشو لیں اور اب لیں, یو ول سی دیٹ the things that were being spoken about, the way that people talked, thought, dressed, اس میں بہت زیادہ فرق ہے. سو یہ جو ہے یہ کلچرل پروسیس ہے چینج کا, اور یہ ایک انسانی ضرورت ہے, and it is very important for cultural anthropologists to be able to examine cultural change. So اب میں آپ کو اب I will take you into some of the details of cultural change, to examine cultural change. Now, the first thing to notice about cultural change is that although the rate of change varies from culture to culture, no cultures remain unchanged. اب یہ اگر ہم فوکس کریں ایک پوائنٹ پر تو وہ یہ ہے کہ ریٹ آف چینج جو ہے وہ واقعی مختلف ہوتا ہے ڈیو ٹو ڈفرینٹ سرکمسٹانسز, ڈفرینٹ سوشیو اکنامک پولیٹیکل فورسز, کہ چینج جو ہے وہ ہر جگہ پر ایگزیکٹلی ایک جیسا چینج نہیں ہو رہا. ون کین ناٹ سے کہ جی سارے ممالک جو ہیں وہ 1955 سے 1995 تک وہاں پر یہ چینجز آئے پوری دنیا میں. دیٹس ناٹ ٹرو, کیونکہ ہر کنٹری کی, ہر کلچر کی اپنی جیوگرافی ہے, اپنے ان کے سوشیو اکنامک پولیٹیکل سرکمسٹانسز ہیں. سو ہر جگہ پر جو کلچر میں جب چینج آتا ہے وہ اس کے حالات افیکٹس جو ہیں وہ چینج میں نظر آتے ہیں. سو ایز اے ریزلٹ یہ ہے کہ چینج جو ہے وہ ویری کرتا ہے, اٹ ویریز فرام پلیس ٹو پلیس. مگر ایٹ دا سیم ٹائم ہیونگ سیڈ دیٹ کہ وہ ریٹ آف چینج جو ہے وہ ویری کرتا ہے, ڈفر کرتا ہے, اینڈ دا ٹائپس آف چینجز دیٹ اکر کین آلسو بی ڈفرنٹ. But at the same time, again, one can reinforce the fact کہ چینج آتا ضرور ہے. ہر کلچر میں, ہر سوسائٹی میں ٹائم جیسے جیسے گزرتا جاتا ہے ساتھ ساتھ چینج آتا جاتا ہے. اب in small scale cultures that are less reliant on technology change more slowly than industrialized cultures and societies. یہ میں ذرا پھر سے کو پڑھ کے سناتا ہوں, اس کے اوپر ذرا پھر غور کرتے ہیں.
small scale cultures that are less reliant on technology change more slowly than industrialized cultures and societies. اب دیکھا یہ گیا ہے کہ جو سلولی یعنی کہ چینج جب آتا ہے تو وہ یہ کلچرل اینتھروپولوجسٹ نے دیکھا ہے کہ وہ ان علاقوں میں ان کلچرز میں آ رہا ہے جو اسمال اسکیل ہیں, جہاں پر ٹیکنالوجی کم ہے, وہاں پر چینج جو ہے وہ کم ہوتا ہے بنسبتاً ان علاقوں میں, ان کلچرز میں, ان سوسائٹیز میں جہاں پر ٹیکنالوجی زیادہ ہے. اب اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ چینج کا جو فینامنا ہے, اف یو ریمبر فار اے کلچرل اینتھروپولوجسٹ the point is to be able to look at the idea of change, to be able to look at how various cultures change, but a cultural anthropologist has to adopt a universalist approach. وہ مطلب cultural anthropologist at the end of the day is also concerned not only with differences but is concerned with how to try and compare and contrast those differences. اگر آپ کو ابتدائی لیکچر سے یاد ہو کہ جو کلچرل اینتھروپولوجسٹ ہے وہ کرتا کیا ہے, وہ یہ کرتا ہے کہ وہ مختلف حالات کا جائزہ لیتا ہے, کلچرز کو دیکھتا ہے ان دا اٹیمپٹ ٹو بیٹر انڈرسٹینڈ دم اینڈ possibly to be able to provide help, some kind of help in order to understand change and to be able to make some kind of a value judgment. At the end of the day کوئی نہ کوئی value judgment تو کرنی ہے کہ جی بہتری کی طرف بات جائے, تو اس میں وہ پھر مختلف کلچرز کو اسٹڈی کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے. اس لیے that's why we've even talked about some very disturbing issues, you know, concerning inequality, lack of power, lack of, you know, knowledge, different types of ideologies. We will talk further about politics, about, you know, why violence erupts in societies. ہم نے تو بلکہ یہ بھی دیکھا ہے کہ لینگویج اور کلچر کا کیا انٹرفیس ہوتا ہے. سو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ ساری دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ وی کین بی ان اے بیٹر پوزیشن ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جی چینج جو ہے اور مختلف کلچرز جو ہیں ان میں چینجز کیوں آتے ہیں, کیسے آتے ہیں, اور آج ہم بالخصوص چینج ہی کے آئیڈیا کو لے کر ہم اس کے اوپر فوکس کریں گے. وی ول گو ان ٹو ڈیٹیل اینڈ مزید پھر میں آپ کو ایک دو لیکچرز میں وی ول لک ایٹ دا ویریس آئیڈیاز آف کلچر اینڈ ہاؤ دوز آئیڈیاز چینج. سو کلچرل چینج جو ہے جو کہ ایک انیویٹیبل چیز ہے ان کلچرز, اس کو دیکھنا ہے. اب ایک اس کو اس کلچرل اینتھروپولوجیکل اینگل سے جب دیکھا جا رہا ہے تو اس میں what has been noticed is that basically cultures do change. They change. There are some parameters which can be drawn regarding cultural change. One parameter that can be drawn is that cultures change in accordance with their technological capacity. So اس میں یہ ہے کہ جتنی ٹیکنالوجیکل کیپیسٹی ہوتی ہے وہاں اس کے مطابق اتنا چینج جو ہے وہ ایکسلریٹ کر جاتا ہے. یہ ایک کلچرل اینتھروپولوجسٹ نے ایک یہ آبزرویشن کی ہے ریگارڈنگ کلچرل چینج کہ جی جو سمپل پریمیٹیو سوسائٹیز, اب جس طرح ہم انیویٹ یا کونگ کی مثال بار بار لے رہے ہیں, اب ان کے وہی طور طریقے ہیں, اسی طرح کے کپڑے پہنتے ہیں, وہی ہنٹنگ پریکٹسز ہیں, وہاں پر کئی سوشل ٹینشنز جو ہیں وہ نہیں ہیں. I mean, to a great degree there is egalitarianism and, you know, that idea of sharing, but at the same time وہاں پر یہ ہے کہ چینج جو ہے وہ بہت ہلکا ہلکا آہستہ آہستہ آتا ہے. I mean, یہ اب انیویٹ اب آج کل کے دور میں ون کین ناٹ سے کہ جی انیویٹ نے ابھی تک ٹی وی نہیں دیکھا یا ریڈیو نہیں دیکھا, وہ تو وہاں پر بھی پہنچ گیا, سنو موبیلز بھی پہنچ گئے, مگر ان کی جنرلی جو سوسائٹی ہے, ہم بینگ فرام اے ڈیولپنگ کنٹری وی کین ویل ریئلائز, اگر آپ اگر ذرا تھوڑا سا فار فلنگ اگر ملک کے اندر ٹریول کریں تو آپ دیکھیں گے کہ کئی جو لوگوں کے, اگر آپ ہارٹ لینڈ رورل ایریاز کے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ جی وہ بس مارکیٹ ایریا سے اگر آپ تھوڑا سا آگے نکلیں تو لوگ جس طرح رہ رہے ہیں وہ صدیوں پہلے بھی اسی طرح رہ رہے تھے. سو اب اس طرح کے ماحول میں تو چینج کانسٹنٹ ایکسلریشن نہیں ہوتی,
بٹ اگر آپ شہر کی طرف آ جائیں تو یو ول نوٹس کہ جی لاہور شہر میں پچھلے 8-10 سالوں میں سڑکیں بھی اور بن گئی ہیں. پہلے تو انٹرنیٹ کیفے جیسی کا نام ہی نہیں ہوتا تھا. ناؤ یو سی انٹرنیٹ کیفیز آل اوور دا پلیس. And if you go, to other societies and cultures, you notice that the level of change, the way that the people talk, dress, their customs, cultures, they are undergoing even faster change. And from a cultural anthropological perspective, it is said that essentially cultures that have more technology, that are more complex, they have more complex systems in place, وہ زیادہ change کرتے ہیں اور بھی زیادہ چینج کرتے ہیں. سو ہیونگ ڈران دس بیسک ڈسٹنکشن, اس میں اگین پلیز کیپ ان مائنڈ کہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, اینڈ یہ کہنا بھی پری میچور ہے کہ جی کلچرل چینج جہاں پر چینج ہے بہت زیادہ وہ بڑی اچھی جگہ ہے. دیٹ از ناٹ نیسسریلی دا کیس. وہ بھی دیٹس اے پری میچور تھنگ ٹو سے, اینڈ اس میں بھی بہت سی مختلف جو ہیں کنٹروورسیز ہیں, آرگیومنٹس ہیں. Yet despite these controversies, despite these arguments, one can still safely say کہ جی چینج جو ہے وہ تو انیویٹیبل ہے, چینج تو ہونا ہی ہونا ہے ہر کلچر میں, ہر سوسائٹی میں, کیونکہ ایون a conservative small town which is, or a small village for that matter, جہاں پر ڈسٹنسز بھی بہت زیادہ ہیں. اگر آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں اور ملکوں میں دیکھ لیں, آئی مین یو لک ایٹ دا افریقن کانٹیننٹ فار ایگزامپل, اور یو لک ایٹ ایبریجنیز کمیونٹیز ان دا پیسیفک آئلینڈز, اور located in Australia or the North American continent or the Arctic circle, جہاں کی میں آپ کو مثالیں دیتا رہتا ہوں, فار ایگزامپل دا کونگ, دا انیویٹ, اب آپ فیملیئر ہوں گے ان ناموں سے. سو بیسکلی اب بیسکلی یہ جو چینج ہے یہ ان لوگوں میں بھی, ان علاقوں میں بھی جو اسمال اینڈ پریمیٹیو سپوزڈلی علاقے ہیں. آئی مین ناؤ وی شوڈ بی ویری آف یوزنگ ایون ٹرمز لائک پریمیٹیو, بیکاز پریمیٹیو سے تو یہ تاثر ہوتا ہے کہ ان کو کچھ بھی نہیں پتا, بٹ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ ان کے جو حالات ہیں اس کے مطابق وہ دے آر ڈوئنگ پریٹی ویل. سو اسینشلی یہ آئیڈیا جو ہے اب اس میں یہ ہے کہ ون کین ناٹ ڈرا ہارڈ اینڈ فاسٹ لائن, کیونکہ کلچرل اینتھروپولوجسٹ جو ہے وہ تھیریز کو یوز کرتا ہے, ان کو ریفر کرتا ہے, بٹ یہ اعتراف بھی اسے کرنا پڑتا ہے کہ یہ تھیری جو ہے یہ سب کچھ نہیں سمجھا رہی. اب جس طرح ہم نے کانفلکٹ تھیری یا فنکشنلزم کو پڑھا تھا تو وی سو کہ اس میں آرگیومنٹس بھی اگینسٹ بھی ہوتی ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ جو تھیریز کا جو مواد تھا وہ ٹو اے لارج ایکسٹینٹ وہ حالات جو بیسک حالات ایگزسٹ کر رہے ہیں دنیا میں ان کے بارے میں ایک گہرا جائزہ تھا. سو اسی طرح یہ بھی جو آبزرویشن ہے کہ جی کلچر جو ہے اور چینج کا فنامنا جو ہے وہ ہائیلی انڈسٹریلائزڈ ایریاز میں زیادہ ہوتا ہے, چینج پایا جاتا ہے. یہ ٹو اے لارج ڈگری دس از این آبزرویشن وچ ہیز بین میڈ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جی اس میں اب یہ 100% مطلب بات بلیو نہیں کی جا سکتی. وہ اس لیے کہ اگر آپ دیکھیں کہ چھوٹے پریمیٹیو کلچرز اینڈ سوسائٹیز بھی جو ہیں, یا اگر کوئی دیہی علاقہ ہے, بہت ریموٹ لوکیشن ہے, اور وہاں پہ آپ جا کے کسی کے اگر گھر میں چلے جائیں تو کسی چک میں وہ جہاں پر اریگیشنل سسٹمز جس طرح ہوتے ہیں اور وہاں پر جو جھگیاں بنی ہوئی ہیں یا جو لوگ رہ رہے ہیں, اگر آپ وہاں پر جا کر لسی پئیں یا کچھ تو آپ دیکھیں گے کہ جی یہاں تو وہی لائف سٹاک ہے, تھوڑا سا 2-4 لوگ ہیں, لنگیاں انہوں نے پہنی ہوئی ہیں جو 100-150 سال پہلے بھی اسی طرح کے کپڑے پہنتے تھے. تو یہاں پہ کیا چینج آیا ہے؟ بٹ اس کے اسی پروسیس کو دیکھتے ہوئے اگر آپ اسی ماحول میں بیٹھے ہوں گے تو آپ نوٹس کریں گے کہ وہاں پر اور بھی اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ شہر سے انفلوئنس ہو کے یا بین الاقوامی اداروں سے انفلوئنس ہو کر وہاں پر مثال کے طور پر اگر کوئی ٹیوب ویل لگی ہوئی ہے جو کہ اس کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ 100 سال پہلے تو نہیں تھی, سو باقی علاقے میں جو حالات ہوں گے, جو کلچر ہوگا وہ خاصا
پرانا کلچر ہوگا مگر وہاں پر ایک کوئی نئی چیز انٹروڈیوس کر دی گئی ہوگی جس کی پھر کلچرل امپلیکیشنز ہوں گی. سو فار اے کلچرل اینتھروپولوجسٹ دیز ٹائپس آف انٹریکشنز آر ویری امپورٹنٹ, اینڈ ہارڈ اینڈ فاسٹ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی جو سپوزڈلی اسمال اسکیل سوسائٹی ہے وہاں پر چینج آتا ہی نہیں. وہاں پر اگر وہاں سے اگر روڈ بننا ہے تو وہاں تو ایک سیکنڈ میں چینج آ جائے گا, ایون اف اٹس اے اسمال اسکیل سوسائٹی. سو ون کین ناٹ میک اے سویپنگ جنرلائزیشن کہ جی یہی بات ہے. اور وی آلسو ایز کلچرل اینتھروپولوجسٹ ہیو ٹو ریمبر اینڈ ایڈمٹ کہ جی اسمال اسکیل سوسائٹیز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان کا جو کلچر ہے اس کو بی لٹل کیا جائے یا وہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اس کو کچھ سمجھا ہی نہ جائے. یہ اس طرح کی باتیں نہیں ہیں. صرف یہ ہے کہ بیسکلی چینج کا جو پروسیس ہے یہ انڈسٹریلائزڈ جو ممالک ہیں اور جو سرکمسٹانسز ہیں وہ زیادہ جلدی چینج وہاں پر آ جاتا ہے, نظر آتا ہے. اینڈ یہ کلچرل اینتھروپولوجسٹ نے نوٹس کیا. نتھنگ از ایز constant as change. Now, again, this is a reinforcement of what I'd been saying earlier, that nothing is as constant as change. Change to hona hi hona. Ab we will go to the idea of how change happens. Hota kis tarah hai change. So, how do cultures change? The two principal ways that cultures change are internally through the processes of invention and innovation, and externally through the process of diffusion. So, دو جو میجر پرنسپلز ہیں اندرونی چینج کے وہ ہیں انوینشن کے اور انوویشن کے, اور ایکسٹرنلی جو پروسیس ہے وہ ہے ڈیفیوژن کا. سو ڈیفیوژن سے چینج آ رہا ہے, انوینشن سے چینج آ رہا ہے. اب یہ پہلے ہم بات کرتے ہیں جسٹ جنرلی کہ چینج جو ہے وہ ایکسٹرنلی آتا ہے اور انٹرنلی کچھ وجوہات ہوتی ہیں جس کے بیسس پہ کلچر جو ہیں وہ چینج کر جاتے ہیں. سو ناؤ ہیونگ ریئلائز دس کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ باہر سے کوئی ایکسٹرنل پریشر ہوتا ہے جس کی وجہ سے چینج اکر کرتا ہے. نو, دیٹ از ناٹ نیسسری. چینج کین آلسو happen internally within cultures, but there are different forces at work which compel change both externally and internally. Externally change جو ہے وہ ایک میں نے ٹرم پہلے بھی مینشن کی ہے, اب آپ اس کے ہم آگے جا کر اس کی ڈیٹیل کو دیکھیں گے. آپ نوٹ کر لیں یہ جو ٹرم ہے ذہن میں, دس از کالڈ ڈیفیوژن. ڈیفیوژن جو ہے یہ ایک ایکسٹرنل پروسیس ہے جس کی وجہ سے چینج ہوتا ہے. وی ول لک ان ٹو دس پروسیس. بٹ انٹرنلی جو چینج ہوتا ہے وہ دو طریقوں سے ہوتا ہے. ایک طریقہ میں نے آپ کو مینشن کیا ہے انوینشن کا, دوسرا جو طریقہ ہے دیٹ از کالڈ انوویشن. سو انوویشن اور انوینشن جو ہیں وہ اندرونی سطح پر کلچرز کو چینج کرتی ہیں, اور ایکسٹرنلی کلچر جو چینج ہوتا ہے اس کے لیے جو ٹرم مختلف ڈسپلنز جو ہیں, ایون سوشیالوجسٹ ریفر ٹو دس ٹرم, اینڈ دس ٹرم از کالڈ ڈیفیوژن. سو اب آپ نے یہ دیکھ لیا ہے کہ کلچر جو ہے وہ چینج تو کرتا ہی ہے, اندرونی سطح پر بھی کرتا ہے, اور ایکسٹرنل حالات بھی ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کلچرز جو ہیں وہ چینج کرتے ہیں. Now let's go and look at another process of importance to cultural change. It is generally recognized that the majority of cultural features found in any society got there by diffusion rather than invention. اب cultural features کیا ہیں؟ cultural features میں things, ideas and behavioral patterns شامل ہیں. So بیسکلی اس سلائیڈ کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر ہم دیکھیں جنرلی حالات کو اینڈ وی لک ایٹ دا پروسیس آف کلچرل چینج, تو وی وڈ نوٹس کہ ڈیفیوژن جو ہے وہ زیادہ تر چینج کا بیسس ہے, زیادہ تر کاز آف چینج جو ہے وہ ڈیفیوژن ہے. ڈیفیوژن جو ہے وہ ایکسٹرنل ایک پروسیس ہے, ایز وی ناؤ نو
کہ ڈیفیوژن جو ہے, ابھی وی ول ٹاک مور اباؤٹ ڈیفیوژن, کہ ڈیفیوژن ہوتی کیسے ہے, مگر ڈیفیوژن جو ہے وہ ایکسٹرنل پروسیس ہے. اب ایکسٹرنل پروسیس ہے اگر وہ, تو کلچرل اینتھروپولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ جی ایکسٹرنل سرکمسٹانسز جو ہیں وہ زیادہ تر افیکٹ کرتے ہیں چینج کے پروسیس کو. سو چینج کا جو پروسیس ہے وہ اندرونی سطح پر بھی چینج ہو رہا ہے, بٹ زیادہ تر جو چینجز ہمیں دنیا میں نظر آتے ہیں وہ بیکاز آف ایکسٹرنل ریزنز ہو رہے ہوتے ہیں, کہ چینج جو ہے وہ باہر کے کوئی حالات ایسے بن جاتے ہیں, ایسی فورسز ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے کلچرز جو ہیں وہ آپس میں ان کا انٹریکشن ہوتا ہے اور اس انٹریکشن کے بیسس پر چینج آ جاتا ہے. سو دس از این انٹرسٹنگ آبزرویشن ٹو کیپ ان مائنڈ regarding change. We will examine this idea of diffusion in more detail. اب پہلے let's look at the idea of invention, کہ انوینشن کیا چیز ہے جی. اب انوینشن کا ہر کسی نے سنا ہوا ہے کہ جی انوینشنز ہوتی ہیں دنیا میں, بڑی بڑی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں, گاڑیاں, کمپیوٹرز, اور آگ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ ہم نے وہ اس کو ڈسکور کیا کہ جی آگ بھی لگانے کا یہ طریقہ ہے. پھر اس سے آہستہ آہستہ آگ کی پاور کو ہارنس کرنے کے لیے, انرجی ہارنس کرنے کے لیے اور چیزیں ایجاد کی گئیں. آئی مین جس میں فرنیسز شامل تھیں, اینڈ یوز آف فائر ہیز بین ایویڈنٹلی پٹ انٹو مچ یوز. So let's look at the idea of invention. Invention can either be deliberate or unintentional. اب یہ مزے کی بات ہے. I mean if you look at the history of medicine and science, I mean there's this one particular drug called penicillin. And penicillin جو ہے وہ ابھی تک اس کا استعمال جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے in the field of medicine. اینڈ پینسلن جو ہے وہ اس کی ایجاد جو ہوئی تھی وہ ان انٹینشنل تھی. وہ جو سائنسدان تھے وہ اس وقت پینسلن دریافت کرنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے, ریسرچ نہیں کر رہے تھے, بٹ وہ انہوں نے کوئی اور ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے. اینڈ ہی نوٹس کہ وہ جو بیکٹیریا ہے وہ پینسلن غلطی سے انٹروڈیوس ہونے کی وجہ سے جو تھا وہ اس کا بہت انہوں نے پازیٹیو افیکٹ دیکھا, اس کی پازیٹیو امپلیکیشن دیکھی, اور اس کو پھر آہستہ آہستہ میڈیسن نے اڈاپٹ کر لیا اور امپلیمنٹ کیا ان دا میڈیسن رجیم. سو اسینشلی پینسلن کی دریافت جو تھی وہ ریسرچ جو تھی وہ اس وقت پینسلن دریافت کرنے کے لیے نہیں ہو رہی تھی, وہ ایک ان انٹینشنل جو تھی وہ انوینشن تھی. کئی بار یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہو تو وہ چیز شاید نہ بھی ملے تو کوئی اور چیز مل جاتی ہے. سو ایفرٹ اس لیے کہتے ہیں کہ ایفرٹ از سو امپورٹنٹ. دا انٹینشن آف میکنگ این ایفرٹ اینڈ دی انٹینشن آف ٹرائنگ از ویری امپورٹنٹ. اس کی میں آپ کو ایک کامن سینس مثال دیتا ہوں کہ بیسکلی اگر کوئی بندہ ہر روز وہ اگر یہ ارادہ کر لے کہ میں نے جو ہے وہ محنت کر کے کوئی کام تلاش کرنا ہے, وہ اس ارادے سے ہر روز اگر تیار ہو کر نکلے تو ہو سکتا ہے اس نے اگر بینک میں گھسنا ہے وہ بینک میں نہیں جائے گا, وہ کوئی ٹیکسٹائل بائنگ ہاؤس میں اسے کام مل جائے. سو یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے on other circumstances, but essentially the effort has to be made. Now taking this back to the idea of invention, اس میں بھی یہ ہے کہ yes it is true کہ کئی obviously جب ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے تو ایک مقصد ہوتا ہے ریسرچ کا, ایک آبجیکٹو ہوتا ہے, بٹ وہ تو ہو گئی انٹینشنل انوینشن. بٹ کئی بار ان انٹینشنلی بھی چیزیں جو ہیں وہ ایجاد ہو جاتی ہیں. اینڈ اس طرح میں نے آپ کو پینسلن کی جو مثال دی ہے یہ اسی طرح ڈسکور ہوئی تھی. ایک بار جب نوٹس کیا گیا کہ اس کے یہ اثرات ہیں اور اس کے پھر پوٹینشیل بینیفٹس کا جائزہ لیا گیا, اور پھر ایک ان انٹینشنل ڈسکوری جو تھی وہ اس کی اہمیت جو ہے وہ ابھی تک سائنس میں بہت پرومیننٹ ہے. اب another thing to notice about inventions is that although intentional inventors usually receive the most recognition, over the long run, unintentional inventors have probably had the greatest impact on cultural change. اب اس میں
ایک جو انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہم تو وی تھنک آف دا ہیروز آف سائنس. اگر ہم سائنس کے بارے میں سوچیں گے وی ول تھنک الیگزینڈر فلیمنگ اور وی ول تھنک آئنسٹائن فار ہز کنٹریبیوشنز ٹو دا تھیوری آف ریلیٹیوٹی. مثال کے طور پر اگر آپ فزکس کی کوئی بھی کتاب اگر کھولیں تو یو ول ریئلائز دا سگنیفیکنس آف دا جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی اینڈ آئنسٹائنز کنٹریبیوشن ٹو دیٹ. I mean, but essentially اگر ہم اور سوچیں لوگوں کے بارے میں تو وی تھنک آف سم ون ہو انوینٹیڈ گن پاؤڈر اور سم ون ہو انوینٹیڈ دا ویل اور سم ون ہو انوینٹیڈ دی آئیڈیا آف نیوکلیئر فیوژن اور وی تھنک آف سم ون ہو انوینٹیڈ اے پرٹیکولر سرجیکل ٹیکنیک or someone who invented the carburetor and the car engine, the combustion engine, the production line, مختلف inventions. مگر کئی لوگ تو انکیش کرتے ہیں اپنی انوینشن کو اور ان کا اعتراف کیا جاتا ہے ان ہسٹری میں ان کا نام درج ہے. مگر جو انوینشنز ایک یہ محاورہ ہے کہ necessity is the mother of all inventions. یعنی کہ ضرورت جو ہے وہ ایجاد کو کے پروسیس کو فیول کرتی ہے. سو بیسکلی اس میں آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ تو ہو گئیں بڑی بڑی انوینشنز ہو گئیں کہ اب آئنسٹائن نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے اگر کوئی اس نے آبزرویشنز کی ہیں اس کی تھیوریٹیکل ڈسکوریز کے بیسس کے اوپر پھر اس کی سائنٹیفک ایپلیکیشن ہوئی ہے اینڈ تھنگز ہیو بین انوینٹیڈ آن دا بیسس آف دیٹ سائنٹیفک نو ہاؤ سوسائٹی ہیز بین ایبل ٹو پروڈیوس using technological know-how, society has been able to produce various things. And میں انوینشنس کا آپ کے سامنے نام لیا ہے کہ جی ٹی وی، ٹیلی فون، کمپیوٹر، انٹرنیٹ وغیرہ، اب یہ ساری جو چیزیں ہیں they have inventors. But جو کلچرل اینتھروپولوجسٹ ہے وہ صرف اس طرح کی انوینشنس کو نہیں دیکھ رہا ہے کیونکہ he is looking at this dynamic thing called culture, this dynamic thing called change جو کانسٹنٹلی انچ بائی انچ چیزیں چینج کر رہی ہوتی ہیں، احساس بھی نہیں ہوتا. اب یو لک بیک ایٹ یور لائف، اگر آپ کو 5 سال پہلے 10 سال پہلے یاد ہے تو اتنی جو آپ کی زندگی میں چینجز آئی ہیں وہ یہ تو نہیں ہوا کہ ون فائن ڈے یو ووک اپ اور ٹھک چینج ہو گیا. تھنگز ڈونٹ ہیپن دیٹ فاسٹ، گریجولی ہوتی ہیں. سو اب یہ تو ایک بندے کی زندگی کے بارے میں آبزرویشن ہے. ناؤ یو کین امیجن کہ جب کلچرز کی بات ہو رہی ہے جس میں there are countless numbers of people, countless complexities, countless factors, so these processes are also much more humble. So جو چینج کا پروسیس ہے، the point here being کہ چینج کا جو پروسیس ہے وہ بھی جو انوینشن جب آتی ہے، انوینشن کے ذریعے چینج آتا ہے تو وہ کئی بار تو انٹینشنل ہوتا ہے، کئی بار ان انٹینشنل ہوتا ہے، اور کئی بار اس کے جو انوویٹرز ہوتے ہیں جو چینج لے کر آتے ہیں ان کا ضروری نہیں ہے کہ ہسٹری بکس میں ان کا نام آئے. ان کی مائنر انوینشن سے ایک پھر اچانک ایک نالج بیس اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ دوسری ایک بڑی انوینشن پاسبل ہو جاتی ہے. اب یہ جو میجر سائنٹیفک تھیریز وغیرہ بھی ہیں ان کو بھی بنانے کے لیے ایک سرٹن نالج بیس چاہیے تھی. اب باقی انوینشنز مل جوڑ کر دے گیو آئنسٹائن دا کیپیسٹی ٹو بی ایبل ٹو اسٹڈی فزکس، اور دے گیو اسٹیون ہاکنز جو ابھی بھی ایک بڑے مشہور نامور فزسسٹ ہیں، ان کو یونیورسٹیاں ان پلیس تھیں، کمپیوٹر کا ان کے پاس آلریڈی ایکسیس تھا. ان ساری چیزوں کو لے کر ہی یوزڈ ہز اون کیلکولیشنز آن دا بیسس آف دیز ایگزسٹنگ انوینشنز ہی واز ایبل ٹو فردر کنٹریبیوٹ سم تھنگ. سو واٹ ون از ٹرائنگ ٹو سے از کہ ایک نالج بیس ہوتی ہے، اور وہ جو نالج بیس ہے وہاں پر کاؤنٹلیس انوینشنز آر انٹریکٹنگ. سو یہ جو فینومینا آف چینج ہے اس میں کئی ایسے بھی انوینٹرز ہیں جن کے ہمیں نام بھی نہیں پتہ ہیں. وی آر ناٹ ایون شور کہ جی اس بندے نے یہ چیز ایجاد کی تھی، بٹ وہ چیز جو ہے اس کے ایجاد ہونے سے اور چیزیں ایجاد ہو گئیں.
سو یہ ایک نالج بیس ہے جس کے اندر انوویشن ٹیکس پلیس. اینڈ اے لاٹ آف دا ٹائمز جو انوویٹرز ہیں وہ اتنی کوئی نامور شخصیات نہیں ہوتی ہیں. سو دس از واٹ کلچرل اینتھروپالوجسٹ ہیو بین ایبل ٹو نوٹس اباؤٹ دی آئیڈیا آف انوینشنز. اب ایک اور جو انہوں نے چیز نوٹس کی ہے وہ یہ ہے کہ بیکاز دے آر ناٹ باؤنڈ بائی کنونشنل اسٹینڈرڈز, many inventors and innovators tend to be marginal people living on the fringes of society. اب یہ ایک اور مزیدار بات ہے کہ انہوں نے کلچرل اینتھروپالوجسٹ کو, کیونکہ they want to look at the belief systems and look at the traditions and cultures and the way also people think and how they get to be a particular way. وہ مختلف کلچرز کو دیکھتے ہیں اور اس میں جو ہیومن بینگز کے جو ویریس طریقے ہیں رہنے کے, ان کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیوں ہیں ایسے, رائٹ. سو اب انوویٹر بھی سوسائٹی کا حصہ ہے, انوینٹر بھی سوسائٹی کا حصہ ہے. تو اب ایک کلچرل اینتھروپالوجسٹ یہ ایگزامن کرے گا کہ جی یہ انوویٹر یا انوینٹر جو ہے یہ کیوں ہے ایسے, کیا اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے. سو وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے دیر ہیو بین آبزرویشنز کہ جی انوویٹرز جو ہیں وہ کئی بار تو مارجنلائزڈ, وہ مین اسٹریم میں نہیں ہوتے, وہ جو ہیں وہ ذرا سوسائٹی سے ہٹ کر رہتے ہیں. جس طرح فنکاروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ ہر جو جس طرح باقی جو سارے لوگ کر رہے ہیں وہ جمگھٹے میں نہیں رہنا پسند کرتے, وہ ذرا شور و غل سے دور رہتے ہیں تاکہ وہ کریٹو فریم ورک آف مائنڈ کے ساتھ رہ سکیں, سکون میں رہ سکیں. سو اسی طرح انوویٹرز کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ مین اسٹریم میں اتنا نہیں رہتے, وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ ذرا سائڈ پر رہیں, مارجنز پر رہیں. Also another interesting idea, this is other people talking, but اور بھی ایسے لوگ ہیں who say کہ جی یہ جو انوینٹرز ہیں یہ زیادہ تر ایک privileged پوزیشن میں ہوتے ہیں, کیونکہ جن لوگوں کو دال پانی کا اپنا فکر ہوتا ہے ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنا زندگی کا ایک بڑا چنک جو ہے وہ صرف کر دیں ٹو بی ایبل ٹو انوینٹ سم تھنگ. ٹھیک ہے ان کی ضرورت ہوتی ہے بٹ دین دے لرن ٹو کوپ, وہ کچھ اور کر لیتے ہیں. سو انوینٹر جو ہے وہ اتنی اس کے پاس لگژری ہونی چاہیے کہ وہ تھوڑا سا ٹائم بھی نکال سکے, اس کو مالی حالات بھی اتنی اجازت دیں کہ وہ ذرا سائڈ پر جا کر سوچ سکے. سو یہ بھی ایک آبزرویشن ہے. I thought that there are cultural anthropologists who have written extensively on this idea of how cultures encourage or discourage innovation. اینڈ آپ کی مرضی ہے اگر آپ انٹرنیٹ پر جا کر یا کوئی کتاب پڑھ کر اس آئیڈیا کو مزید اس کے اوپر آپ فوکس کریں. ہمارے پاس تو ٹائم ہوتا ہے ٹو بی ایبل ٹو انٹروڈیوس دی آئیڈیاز, اینڈ دین دی آئیڈیا از ٹو undertake greater study on one's own. Having said this, I'll take you to the next point. The next point is that anthropologists examine the backgrounds and psychological factors that influence innovative personalities. اب جو اینتھروپالوجسٹ ہیں کیونکہ وہ ہیومن بینگس کی اسٹڈی کرتے ہیں لائک ون ہیڈ سیڈ ارلیئر, تو اس میں یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کیا حالات ہیں, کیا فیکٹرز ہیں کہ وہ اس طرح کی انوویٹو پرسنالٹیز کو انکریج کریں. بیکاز این اینتھروپالوجسٹ وڈ بی کنسرنڈ ود دی آئیڈیا آف انوویشن. جتنی انوویشن ہوگی ایک سوسائٹی میں, ایک کلچر میں, وہ اس کی کیپیسٹی بڑھ جائے گی ٹو ڈو بیٹر. سو اسینشلی این اینتھروپالوجسٹ ول لک ایٹ سسٹمز ان پلیس اینڈ سی کہ جی یا تو ان کی پرسنالٹی میں کوئی اس طرح کی کیا کوئی چیز ہوتی ہے انوینٹرز کی, یہ کہ یہ انوویشن کرتے ہیں, کہ کیا معاشرتی سطح پہ کوئی اس طرح کے ٹریٹس ہوتے ہیں جو ان کی سوچ کو انکریج کرتے ہیں, تو پھر انوویشن ہوتی ہے. کیونکہ انوویشن کے اثرات جو ہیں وہ بہت اہم ہیں, اس سے کلچرل چینج ہوتا ہے. سو اب کیونکہ اینتھروپالوجسٹ جو ہے وہ از کنسرنڈ ود human behavior and human beings, so he is interested in trying to examine the idea of how innovators are encouraged or discouraged, but unfortunately we can only go into this matter in so much detail given the time. So
اب میں تو دوڑ رہا ہوں ٹورڈز دی آئیڈیا آف ڈیفیوژن. اب ڈیفیوژن پہ وی وانٹ ٹو اسپینڈ اے لٹل ٹائم. ڈیفیوژن از دا ٹرم جو میں نے آپ کو پہلے بھی انٹروڈیوس کی تھی کہ جی ایک آئیڈیا ہے ڈیفیوژن کا. اب ڈیفیوژن انہی سلائیڈز میں نے آپ کو پہلے بھی مینشن کر دیا ہے کہ زیادہ تر جو چینجز ہیں جو کلچرل اینتھروپولوجسٹ اور باقی سوشل سائنٹسٹ نے نوٹس کیا ہے کہ جو چینج آتا ہے جب کلچرز میں تو وہ آتا ہے ڈیفیوژن کی وجہ سے. سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی ڈیفیوژن جو ہے وہ کیا چیز ہے. اب دا فالوئنگ جنرلائزیشنز کین بی میڈ about the process of diffusion. Diffusion میں the first thing to notice is that cultural diffusion is selective in nature. اب مزیدار بات یہ ہے کہ ایک تو آئیڈیا ہے سلیکٹیوٹی کا کہ کلچر میں جب چینج آتا ہے, ڈیفیوژن جب ہوتی ہے, کلچرل ڈیفیوژن ہوتی ہے تو دس از اے پروسیس جو کہ سلیکٹیو ہے. مطلب ڈیفیوژن یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی جو کلچرل ٹریٹ ہے وہ ڈیفیوز کر رہا ہے اگر انٹو اندر کلچر تو وہی ٹریٹ جو ہے وہ دوسرے کلچر میں بھی ڈیفیوز کر جائے. یہ نیسیسری نہیں ہے. اب اس کی میں آپ کو ایک وضاحت کرتا ہوں, اس کی مثال دیتا ہوں کہ اب فرض کریں اب ایک کلچر ہے, اس نے کوئی چیز اگر ایجاد کی ہے تو دو تین چیزیں ایجاد کی ہیں. ایک اگر ٹو کیپ اٹ سمپل ایک کلچر ہے, اس کی دو دریافتیں ہیں. ایک دریافت جو ہے وہ ٹریکٹر ہے, دوسری دریافت جو ہے وہ کوئی لباس ہے. ٹھیک ہے, یہ دو چیزیں جو تھیں یہ پہلے نہیں ایگزسٹ کرتی تھیں. یہ انوینشن کے ذریعے ایک کلچر جو ہے یہ دو چیزیں کریٹ کر لیتا ہے. ٹو بی سمپل, مطلب میں سمپل لینگویج سمپل سی آپ کو مثال دے رہا ہوں, بٹ جسٹ ٹو گیٹ دا پوائنٹ اکراس. اب اس میں ایک تو وہ لباس ہے اور ایک جو ہے ٹریکٹر. اب وہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو ایجاد ہے وہ دوسرا کلچر جو ہے وہ دونوں ایجادیں لے لے. ہو سکتا ہے وہ یہ جو دو ایجادیں ہیں اگر یہ ڈیفیوز کریں انٹو ادر کلچرز تو ہو سکتا ہے ایک کلچر پریفر کرے کہ وہ جو ڈریس کا جو طریقہ ہے وہ سمجھے کہ جی بہت اہم ہے, یہ تو ریگستانی علاقہ ہے ہمارا بھی اور یہ تو انہوں نے ایک ایسی دریافت کر دی ہے کپڑے کی جو کہ ہمیں بہت کول رکھتا ہے اور یہ تو ہماری ضرورت ہے, ہم نے ٹریکٹر کو کیا کرنا ہے ریگستان میں. سو وہ ہو سکتا ہے سلیکٹ کر لیں ٹو ڈیفیوز دا ڈریس انٹو دیئر اون کلچر. سو دوسری طرف اب ایک تو یہ مثال ہوگی کہ ایک کلچر ہے انہوں نے یہ اڈاپٹ کر لیا ڈریس کے آئیڈیا کو. دوسری مثال یہ ہے کہ اگر فرض کریں اب ایک علاقہ ہے جہاں پر کاشتکاری ہو رہی ہے اور وہاں پر لائف سٹاک کا استعمال ہو رہا ہے تو وہ انہوں نے ڈریس کے مختلف طریقے کو وہ سمجھیں گے کہ یہ تو یوز لیس چیز ہے, ہمیں تو ٹریکٹر چاہیے. سو اٹ ویریز فرام کلچر ٹو کلچر کہ وہ سلیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا چیز جو ہے وہ ہمارے لیے یوزفل ہے اینڈ وہ اکارڈنگلی پھر وہ چیز جو ہے وہ دوسرے ایک کلچر سے دوسرے کلچر میں ڈیفیوز ہو جاتی ہے. سو دس از این امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو ریئلائز ریگارڈنگ دی آئیڈیا آف ڈیفیوژن. اب جو ایک اور پوائنٹ ہے وہ ہے کہ ڈیفیوژن از اے ٹو وے پروسیس. اب یہ آئیڈیا ہے ریسیپروسٹی کا. ریسیپروسٹی کا کہنے کا مطلب یہ کہ ریسیپروکل ارینجمنٹ کے تحت چینج ڈیفیوز کرتا ہے, یعنی کہ ایک کلچر جو ہے وہ صرف لازمی نہیں ہے کہ ایک کلچر ہی سے چیزیں دوسرے کلچر میں جائیں. دونوں کلچرز کا جب آپس میں کانٹیکٹ ہوتا ہے تو ایک کلچر جو ہے وہ دوسرے کلچر سے کچھ چند چیزیں لیتا ہے اور دوسرا کلچر اس کلچر سے چند چیزیں لیتا ہے. اب آپ اس کی مثال آپ دیکھ لیں کہ اگر انگریز اگر برِ صغیر کے علاقے میں آیا ہے تو اٹ واز ناٹ کہ یہاں پر آ کر انہوں نے ہی چیزیں انٹروڈیوس کی. دے saw and realized a lot of things that were going on here, including the administrative systems, the political systems that they realized, and they also, the people who were here in the administration, adopted the techniques that were existing in that culture at that time. So essentially یہ جو ڈیفیوژن کا پروسیس ہے یہ ٹو وے ہے. اٹس ناٹ اے ون وے اسٹریٹ کہ جی ایک کلچر ہی دوسرے کو انفلوئنس کرتا ہے اور خود اسے کچھ نہیں ہوتا. دونوں
طرف جو ہے وہ ڈیفیوژن ہوتی ہے, ایک دوسرے کو انفلوئنس کرتے ہیں, اور ڈیفیوژن دونوں طرف ہوتی ہے, کچھ چیزیں ادھر جاتی ہیں اور کچھ چیزیں ادھر سے ادھر آتی ہیں. سو یہ ریسپروسٹی کا ایلیمنٹ جو ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے in the idea of diffusion. The other major important point that I wanted to identify is that of modification. Cultural elements are likely to involve changes in form or function. اب یہ جو ہے جب کلچر چینج کرتا, جو اگر ایک کلچر سے دوسرے کلچر میں اگر کوئی چیز جائے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ جو کی تو ایگزیکٹلی اسی طرح وہ رہے, وہ چیز وہ ماڈیفائی ہو جاتی ہے, چینج ہو جاتی ہے, اس میں فارم میں اس میں تبدیلی آ جاتی ہے. اس کی آبویس مثال ہے, اب فرض کریں پیزا ایک چیز ہے, پیزا جو ہے وہ اٹلی میں دریافت ہوا, اور جب وہ باقی دنیا میں گیا تو اس کی ویریشنز ورائٹیز بہت مختلف ہو گئی. اب چائنیز کھانا جو ہے یہاں پر آپ کھائیں, آپ امریکہ میں کھائیں, انگلینڈ میں کھائیں, ہر جگہ اس میں اسپائسز مختلف یوز ہوں گے, ٹیسٹ مختلف ہوگا اس کا. سو یہ ماڈیفائی ہو جاتا ہے, جو کلچر ہے وہ ماڈیفائی ہو جاتا ہے according to a circumstance, according to a place. Now, one should notice that cultural items involving material aspects are more likely candidates for diffusion than those involving non-material aspects. اب اس میں جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ کلچرل اینتھروپولوجسٹ نے یہ دیکھا ہے کہ جی جو چینجز ہوتے ہیں, سوسائٹیز کلچرز آپس میں انٹریکٹ کرتی ہیں, ڈیفیوژن ہوتی ہے, وہ وہاں پر پک اینڈ چوز ہوتا ہے کہ جی یہ ٹریٹ جو ہے یہ ڈیفیوز ہم اپنے کلچر میں کر لیں. یہ ہوتا ہے کہ ریسیپروکل ایکسچینج ہوتا ہے کہ کوئی چیزیں ادھر آتی ہیں, کئی چیزیں ادھر سے ادھر جاتی ہیں. سو دونوں کلچرز چینج کرتے ہیں ٹو اے سرٹن ڈگری. سم چینج, it's possible that culture A changes more than culture B, depending on the socio-political economic circumstances. But یہ diffusion جو ہوتی ہے وہ reciprocal بھی ہوتی ہے, and it is also the idea of diffusion is also affected by, if you look at it more closely, it's also affected by the types of cultural changes. اب اس میں if you recall کہ ہم نے بات کی تھی material and non-material aspects of culture کی, تو اس میں جو material aspect ہے culture کا وہ ہے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں, جو material form میں ہیں, یعنی کہ be it buildings, be it cars, be it the way that we dress, یہ سارے material objects ہیں. جو non-material objects ہیں وہ ideas ہیں. اب یہ دیکھا گیا ہے, کلچرل اینتھروپولوجسٹ نے دیکھا ہے کہ جی یہ تو سارے جو چینج میں ماڈیفیکیشن ہو رہی ہے, ریسیپروسٹی ہے, پک اینڈ چوز ہو رہا ہے, سلیکٹیوٹی ہے, اس کے باوجود پھر بھی جو مٹیریل ایسپیکٹس ہیں وہ زیادہ جلدی جو ہیں دوسرے کلچرز جو ہیں وہ اپنے کلچر میں ڈیفیوز ہونے دیتے ہیں. مگر جہاں تک آئیڈیاز کی بات ہے یا بیہیویئرز کی بات ہے, اس ڈیفیوژن میں بہت زیادہ ٹائم لگتا. لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لباس اگر پہن لیں اور ایک دوسروں کے ملکوں کے اگر کھانے کھا لیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دے اسٹارٹ تھنکنگ اینڈ بلیونگ اینڈ بہیونگ exactly in the same way that those people do. I mean, that kind of diffusion is much more difficult. And اس کی یہ جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں, اس کی implications آپ اپنی زندگی میں خود بھی ارد گرد دیکھ سکتے ہیں اور ان کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. اب having said this کہ material aspects جو ہیں وہ زیادہ جلدی diffuse ہو جاتے ہیں, now we will look at one other important idea regarding diffusion. وہ یہ ہے کہ diffusion is affected by a number of important variables, and وہ جو important variables ہیں وہ کیا ہیں, وہ یہ ہیں کہ duration and intensity of contact, degree of cultural integration, and similarity between donor and recipient cultures. اب اس میں یہ ہے کہ diffusion کا جو پروسیس ہے وہ کیسے ان افیکٹ آتا ہے. اس میں دو تین چیزیں جو ہیں آبویس ہیں, وہ یہ ہیں کہ جی ڈیوریشن آف کانٹیکٹ,
اب مطلب جتنی دیر دو کلچرز کا آپس میں کانٹیکٹ ہوئے گا اتنے چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ ڈیفیوژن فرام ون کلچر ٹو دی ادر کلچر اینڈ ڈیفیوژن فرام دی ادر کلچر ٹو دا فرسٹ کلچر ول ٹیک پلیس. سو جتنی دیر وہ ان کا انٹریکشن ہے اتنی زیادہ ڈیفیوژن ہوتی ہے. اب ایک دوسری جو چیز ہے وہ ڈگری آف کلچرل انٹیگریشن ہے کہ جی کلچرل آپس میں کانٹیکٹ کس قسم کا تھا. واز اٹ ویری انٹیگریٹو؟ اگر تو دور دور سے کلچرز کا آپس میں لنک ہے تو وہ اتنا ایک دوسرے کو متاثر نہیں کریں گے. اگر وہ صرف تاجرانہ کانٹیکٹ ہے تو وہ ایک کلچر دوسرے کلچر کو اتنی حد تک انفلوئنس نہیں کرے گا کہ ایک کلچر جو ہے وہ دوسرے کلچر کے ملک میں چلا جائے. سو obviously the process of colonization will lead to greater diffusion than cultural and trade relations. So ایک یہ انٹیگریشن کی بات ہے. پھر یہ ہے کہ similarities between donor and recipient countries. Diffusion جہاں پر ایک سے ایک دوسرے سے ملتے جلتے لوگ ہوں گے وہاں پر زیادہ آسانی ہے کہ ایک کلچر نے دوسرے کلچر کی چیزوں کو لے کر اڈاپٹ کر لیا. اگر بالکل مختلف لوگ ہیں تو پھر سیگریگیٹڈ سیگمنٹس آف سوسائٹی بھی ہو سکتی ہیں. سو اگر سملیرٹی ہے بٹوین کلچرز دے ول enable greater diffusion. So having introduced you this very important idea in cultural change, which is diffusion, I will wrap up this session, and in the subsequent 2 sessions we will talk about other important areas concerning cultural change. Until then, Khuda Hafiz.